मसीह के पुरफजल अजीम जलाली कुदूस नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट अलेक्जेंडर जॉन स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की तरफ से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें मौका बख्शा ताकि हम एक न्यू गेस्ट के साथ खुदा के कलाम को सीख सकें। तो खुदा के अजीम खादम जो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है, रेवरेंड आशिर सलामत साहब जो कि पीपीसी रावलपिंडी में असिस्टेंट पास्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आरटीएस सेमरी के अंदर भी बतौर वो लेक्चरर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और इसी तरह एनबीएस सेमरी के अंदर भी बतौर वो लेक्चरर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हम स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल पर सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका, आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मदऊ किया ताकि मैं खुदा की खिदमत कर सकूँ। प्रेज़ गॉड। जैसा कि खुदा के खादिम इस जगह पर जैसे आपने सुना उनकी ज़बानी बहुत ही खुदा के जोशीले खादिम हैं जो हमदो सना भी और भी खुदा के कामों में सरगर्म हैं और सरगर्मी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं और रूहों को खुदावंद की बादशाहत के लिए तैयार कर रहे हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के लिए आपकी कि खुदा ने रावलपिंडी के अंदर आपको रखा है ताकि आप खुदा के नाम को जलाल दें, रूहों को जीतें, गुनाहगारों को खुदावंद के पास लाएं। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खिदमत के बारे में, आप खिदमत में कैसे आए और पास्टर बनने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? थैंक यू वेरी मच अगेन। और सबसे पहले जो आपने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है कि खिदमत में कैसे आया। सो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो पहले से खिदमत गुजारी के काम को सर अंजाम दे रहे थे। मेरे वालिद मोहतरम, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ, रेवरेंड सलामत मसीह साहब। उन्होंने 1962 में खुदा उनको कबूल किया और 1979 में FGA का जो दूसरा बैच था लाहौर से सेमिनरी की, और तब ही से वो खिदमत में थे और 2012 तक उन्होंने खुदा की खिदमत गुजारी का काम तकरीबन 50 साल इस ज़मीन पर किया। तो पहले से हमारे ख़ानदान में खिदमत गुजारी का काम चल रहा था और मेरी जब पैदाइश हुई तो मैं बाय बर्थ एक ऐसे माहौल में पला बढ़ा कि मुझे याद नहीं, अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, और मेरी कलीसिया के लोग भी इस बात को जानते हैं, मेरे घर के लोग भी, कि जब मैं बचपन में जब मैंने आंख खोली तो मुझे याद है कि मैं साज बजाता था, तबला बजाता था, हारमोनियम बजाता था और जो भी साज मेरे हाथ में आ जाता था वो खुद ब खुद वो बजने शुरू हो जाता था। गिटार, बहुत से साज खुदा ने मुझे नेमत दी है कि मैं उन्हें बजा सकूं और बहुत से बच्चों को मैंने ट्रेंड भी किया, बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया भी। शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं गालबन 3-4 साल का हूँगा, मुझे याद नहीं है सही से, तो मैं हारमोनियम बजाया करता था और पास्टर पतरस सलामत साहब जो चेयरमैन फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, वो हारमोनियम का जो पंखा होता है वो उसको वो बैलों को वो बजाया करते थे। सो इस तरह से बचपन ही से खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए तैयार किया। और दूसरा सवाल कि पास्टर बनने से पहले अगर मैं सच्चाई के साथ आपको बताऊं तो बाइबल के बहुत से किरदारों की तरह और बहुत से खादमों का भी आज ये तजर्बा है कि जब खुदा की तरफ से उन्हें कॉलिंग थी और बहुत से सीनियर खुदाम ने उन्हें इस बुलावे के बारे में बताया कि आपके लिए खुदावन की ये मर्जी है, और मुझे भी कहा गया, मैं एक नाम आज लेना चाहता हूँ, हमारे फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के एक्स चेयरमैन जो अभी खुदावन के पास हैं, पास्टर जॉर्ज अल्लाह रखा साहब जो कराची से थे, जो एक्स हमारे चेयरमैन थे। एक बार वो आए, गालबन ये 2001 का वाक़या है, और मैं मीटिंग लीड कर रहा था और वर्शिप लीड कर रहा था। तो इबादत के बाद उन्होंने कलाम सुनाया। इबादत के बाद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब से कि इस बेटे को आप ज़रूर सेमिनरी में खुदा उनके पास भेजें, इसके पास खिदमत है, खुदाम ने इसको खिदमत के लिए तैयार की है। लेकिन बहुत से खुदाम का पहले, जैसे मैंने बताया, ये तजर्बा है कि उनके पास कॉलिंग थी और उन्हें इस बात का पता भी था कि कॉलिंग है। जी जी। और मुझे भी पता था कि मेरे पास खिदमत है और मैं बचपन से खिदमत कर रहा हूँ। कलाम को पढ़ना, दुआ करना और सारे मामलात खिदमत में कैसे, तो मेरा भी ये तजर्बा रहा है
کہ میں نے اس بات کا انکار کیا. میں پاسٹر بننا نہیں چاہتا تھا. میں جینوئنلی آج آپ کو اس پلیٹ فارم سے اسپرچل گروتھ چینل کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں. اور میرے باپ نے, میرے بڑے بھائی نے, ریورنڈ پطرس سلامت صاحب نے, کلیسیا کے ایلڈرز نے, انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ سیمنری جائیں. میں نے کہا نہیں, میں پہلے FSC کروں گا. ایک بہانہ پڑھائی کا. اس کے بعد جب FSC ہو گئی خداوند کے فضل سے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ چلے جائیں سیمنری میں. میں نے کہا نہیں, میں گریجویشن کروں گا. میں نے جان بوجھ کے میں نے نا BSc میں داخلہ لے لیا. تو گریجویشن بھی بڑے اچھے نمبروں سے خداوند کے فضل سے کی. اس کے بعد میں نے ماسٹرز میں داخلہ لے لیا. کرتے کرتے اس کے بعد پھر آگے جب اسٹڈی ختم ہوئی تو کوئی بہانہ نہیں تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سارا. تو اس کے بعد میں نے پھر اپنے بزنس کا جاب میں شروع سے کرنا نہیں چاہتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بزنس کروں گا, بہت سا روپیہ پیسہ کماؤں گا, اور اس طرح سے ساتھ ساتھ میں خداوند کی خدمت کروں گا. لیکن ایز اے پاسٹر, کیونکہ میں نے اپنے والد کی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھیں اور انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا. یہاں تک میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے, جب وہ حافظ آباد میں خدمت کیا کرتے تھے تو لوگ انہیں آ کر گالیاں دیتے تھے, کلام سنانے کے دوران پکڑ کر مارتے تھے, گلیوں میں گھسیٹتے تھے. اور میں نے خود بھی جب میں بچپن میں تھا تو فائنینشیل کرائسس دیکھے. اور میں شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں آج اس پلیٹ فارم سے کہ ہمارے بڑے بھائی ریورنڈ پطرس سلامت صاحب نے, انہوں نے ہمارے باپ کے ساتھ, اس وقت ہم سارے بہن بھائی چھوٹے تھے, اس قابل نہیں تھے کہ ہم کچھ کر سکتے, لیکن ریورنڈ پطرس سلامت صاحب نے ہمارے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی ساتھ خدمت میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہے. لیکن ان کا بھی یہی تھا کہ میں خدمت میں آؤں. لیکن ایک وقت ایسا آیا, 2009 میں میری شادی ہوئی, تو کاروبار بھی بڑا اچھا تھا, انکم بھی بڑی اچھی تھی. میری مسز بھی گورنمنٹ جاب میں تھی, تو ہم دونوں مل کر ایک اچھی ارننگ کر رہے تھے. اور اس کے بعد کوئی آگے بہانے بازی مزید رہی نہیں تھی. تو پھر میں نے مزید جو ہے وہ آگے اس خدمت میں نہ آنے کے لیے بہت سے ایکسکیوزز بنانا شروع کیے. اور شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت تک خدا اپنے خادم کو, پاسٹر پطرس سلامت صاحب کو وہ خدمت میں لے آیا تھا. 2012 میں ہمارے والد کی ڈیتھ ہوئی, وہ خداوند کے پاس چلے گئے, خداوند میں سو گئے. تو اس وقت پھر میں نے اس بات کا ڈیسیژن لیا, سرنڈر کیا خدا کے آگے. تقریباً 4 سال میری شادی کو گزر چکے تھے اور مجھے پتا ہے کہ میری اولاد کیوں نہیں تھی. آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی بات اپنے ناظرین کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت سی روحانی جسمانی برکتوں کی رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں. جی جی, یہ میسج میں آج دینا چاہتا ہوں ان تمام خادموں کو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور نئے بھی خادم جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں. ہم خود اپنی بہت سی روحانی جسمانی رکاوٹوں کی وجہ بنے ہوتے ہیں. میں نے جب سرنڈر کیا خدا کے آگے, اس بات کو رکھا کہ میں آج کے بعد تیری خدمت کروں گا, تو میں بالکل تیار ہو گیا کہ میں سیمنری جاؤں گا. تو اس کے فوراً بعد اگلے مہینے ہی خداوند نے ہم دونوں میاں بیوی کو خوشخبری دی. اور اس کے اگلے سال میری بیٹی, جب میں سیمنری کے پہلے سال میں تھا, عنایا خداوند نے ہمیں دی. اس کے پھر 2 سال بعد خدا نے مجھے ایک اور بیٹا عزرایہ دیا. یہ دونوں بچے اس خدمت پر ایک مہر ہے جو خداوند نے مجھے دی تھی, اور خداوند نے ثابت کیا, اور یہ بچے نشان ہے میرے لیے. خداوند نے ثابت کیا کہ اس نے مجھے خدمت دی ہے. جب میں نے سرنڈر کیا اور باقاعدہ خدمت میں پریکٹیکلی 2012 سے پھر میں نے سیمنری جوائن کی. 2016 میں میری آرڈینیشن باقاعدہ ہوئی ایز این اسسٹنٹ پاسٹر. تو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس طرح سے پھر میں باقاعدہ فل ٹائم خدمت میں آیا, اور ابھی تک خداوند میں قائم ہوں. اور یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سی مالی مشکلات میرے لیے نہیں آئیں. بہت سے خادموں کے لیے مالی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن میری زندگی میں ابھی تک مالی مشکلات کا مجھے سامنے کرنا نہیں پڑا. لیکن ایک مشکل کا میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر, جس کا سامنا تمام خادموں کو کرنا پڑتا ہے, اور آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو میری کالنگ ہے پاسٹر کی,
اس کردار کے مطابق ان تمام بائبلی جو اقدار ہیں یا بائبلی جو ہمارے لیے ویلیوز ہیں ان کے مطابق ہم کیسے اس خدمت کو لے کر چلتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ پاسٹر بن جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی بائبل کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی, وہ باتیں ان کی زندگی میں موجود نہیں ہوتی. سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں چرچ سے, کلیسیا سے, اپنے سننے والوں سے, خادموں سے بھی, کہ ایک دوسرے خادموں کے لیے, کلیسیا کے خادموں کے لیے چرچ دعا کرے تاکہ کلیسیا کے خادموں میں اگر کوئی کمی کمزوریاں ہوں تو وہ بھی خداوند دور کرے اور ہم بہتر طور پر, مؤثر طور پر خداوند کی خدمت کر سکیں. جیسا کہ سر آپ بتا رہے تھے, آپ نے کہا کہ سن 2012 میں جیسے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں سیمنٹ کو جوائن کیا. تو سر وہاں سے آپ نے کون کون سی ڈگری لی ایک بطور خادم ہوتے ہوئے؟ خداوند کے فضل سے ZBS سے, زارپت بائبل سیمنری سے 2012 میں میں نے ایڈمیشن لیا دسمبر میں. جی. تو 3 سالہ MDiv ماسٹرز آف ڈیوینٹی کی ڈگری میں نے وہاں سے کمپلیٹ کی, اور شکر گزاری کرتا ہوں آج تک بھی زارپت بائبل سیمنری کے لیے بھی کہ وہاں سے یہ میں علم الہیات کی یہ ڈگری کر سکا. پریز گاڈ. تو میں دیکھتا ہوں کہ خادم بطور خادم ہوتے ہوئے خادموں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کلیسیا بھی ہے, خاندان بھی ہے, اس کے علاوہ بھی اور کافی ذمہ داریاں ہیں. تو آپ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ یہ بھی خداوند کا فضل ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر میں وقت اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان, اپنی مسز کے ساتھ ہی گزارتا ہوں. وہ بھی گورنمنٹ جاب کرتی ہے اور میں بھی چرچ کی خدمت میں فل ٹائم خدمت کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میں خود اسکول چھوڑوں, خود میں انہیں اسکول سے لوں. اسی طرح سے میں جو ہے اپنی مسز کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں. اور آج کل 2024 میں ایک اور کام ہم نے کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر وزٹ کے لیے اگر کوئی بلائے تو ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بعض دفعہ ہم ساتھ لے جاتے ہیں, اور اس طرح سے ہم خدمت میں بھی اکٹھے وقت گزارتے ہیں. اور اتنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا, زیادہ میں وقت اپنے خاندان کو دے سکتا ہوں. پریز گاڈ. سر پوچھنا چاہتا ہوں سب سے کون سا ایسا خادم ہے جس کو بہت زیادہ آپ پسند کرتے ہیں؟ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی؟ پاکستان میں کس کو؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو اسپرٹ ہے وہ سیکھنے کی طالب علم کی اسپرٹ ہے, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ٹیچر ہوں. میں ابھی تک اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں, اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کا فضل مجھ پہ یہ رہے کہ میں ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ کی, ایک طالب علم کی اسپرٹ اپنے اندر رکھوں. بائبل ٹیچر ہوتے ہوئے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ پینٹیکوسٹلز میں سب سے مستند ٹیچر جس کو مانا جاتا ہے دور حاضرہ میں, وہ ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب ہیں. میں ان کو بہت زیادہ سنتا ہوں, وہ میرے استاد ہیں. میں نے ان سے باقاعدہ بیٹھ کے کوئی نشست تو نہیں کی, لیکن انٹرنیٹ پر, فیس بک پر میں ان کا کوئی میسج, کوئی سرمن میں نہیں چھوڑتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے پورا دیکھوں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں. اور اس کے بعد میں نے جس کو باریکی کے ساتھ پاکستان میں سنا ہے وہ میرے اپنے ہی بڑے بھائی ریورنڈ پطرس سلامت صاحب ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے پاس یہاں پر ایز این اسسٹنٹ پاسٹر کام کر رہا ہوں, اور میں انہیں بڑی باریکی کے ساتھ سنتا ہوں. اور اگر انٹرنیشنلی آپ بات کریں تو بہت سے خدام ہیں, لیکن ایک کا نام لینا چاہوں گا, ڈاکٹر ولی گرام. میں ان کے میسیجز بھی بڑے شوق سے میں سنتا رہتا ہوں. پریز گاڈ. اچھے خدا کے خادم ہمارے لیے سبھی, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم سب کے لیے شکر گزاری خدا باپ کی کرتے ہیں. اور سر ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرمن آپ کیسے تیار کرتے ہیں؟ جی, یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ کوشچن ہے, بالخصوص جو نئے آج کل خدمت میں لوگ آ رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو ابھی تک میں نے سیکھی ہے, سب سے پہلے جب آپ میسج تیار کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کلیسیا کو روحانی خوراک دینا چاہ رہے ہیں,
تو میں نے جو بات ابھی تک سیکھی ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو خدائے روح القدس کے حوالے کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو روح القدس کے حوالے کریں گے، میں ایسے کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے پاک روح، جب میں اس بائبل کو کھولتا ہوں تو اپنے کلام کے وسیلہ سے میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر۔ یہ میں دعا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے میں بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور بات خاص کرنا چاہتا ہوں، آج کل اور یہ کلیسیا کے اندر یہ بات عام ہو گئی ہے، اور سب ہی خدا کے خادم بہت اچھے خدا کے خادم ہیں، میں سب کی اس دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن ایک سچائی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج بہت سے لوگ بائبل سکھانے والے ایسے ہیں جو خود بائبل مقدس کی باقاعدہ ہر روز ریڈنگ نہیں کرتے، صرف ایک ٹاپک کو لے لیا، اس کو سنا، اس کو دیکھا، اس کی امدادی کتب پڑھی اور سرمن ڈیلیور کر دیا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جس کتاب کو لوں اس کتاب کو میں پورا کا پورا تلاوت کروں، تاکہ اس کا جو بنیادی مرکزی مضمون ہے اس کو میں اچھے سے سمجھ سکوں، اور اس کے بعد کلام کو ڈیلی پڑھتا ہوں۔ اور آپ کو بھی میں جتنے میرے چھوٹے بھائی خدمت میں ہیں، سارے سینئرز، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، بہت اچھی خدمت سارے کر رہے ہیں، لیکن بالخصوص جو مجھ سے جونیئر چھوٹے ابھی خدمت میں ہیں جو آنا چاہتے ہیں، انہیں میں کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ دعا میں جھکیں، اور دوسرا آپ ڈیلی کلام مقدس کو پڑھا کریں۔ جب آپ ڈیلی کلام مقدس کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس پھر میسیجز کی کمی نہیں ہوگی، پھر خود بخود بائبل مقدس میں سے آپ کو میسیجز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں ایسے ہی کرتا ہوں، جو آیت پھر جو چیپٹر مجھے انسپائر کرتا ہے اسی کو پھر میں آگے کلیسیا کے ساتھ بانٹتا ہوں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے اندر کلام اترا نہیں ہوگا نا تو وہ دوسروں کو بھی وہ انسپائر نہیں کر سکے گا۔ جب آپ کو ایک کلام نے انسپائر کیا ہے تب بھی وہ دوسروں کو بھی متاثر کر سکے گا۔ تو میں اس طرح سے کلام کی تیاری کرتا ہوں۔ اس کے بعد امدادی کتب بھی ضرور دیکھتا ہوں، تاکہ جو ایک فریم ورک ہے بائبل مقدس کی تفسیر کرنے کا، وہ اس میں کسی قسم کا ابہام یا غلطی نہ رہے۔ اس لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور دعا اور کلام اس کو روز اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ پریز گاڈ۔ سر دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نوجوان خدمت میں بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور کچھ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیک ہو جاتے ہیں، خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا نظریہ ہے کہ آخر خادم ناکامی کا کیوں باعث بنتے ہیں اور بیک چلے جاتے ہیں؟ یہاں پر میں اپنی شخصی زندگی کے جو تجربہ ابھی تک میرا روحانی اسپرچول ایکسپیرینس ہے اس سے میں بتاؤں گا، اگر تو کسی خادم کے پاس واقعی خدا کی طرف سے کالنگ ہے اور اس کی زندگی میں روح القدس کی موجودگی کا تجربہ موجود ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اسے یقین ہے اس بات کا، یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں، اسے یقین ہے اس بات کا کہ مجھے واقعی خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے، تو پھر چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، مالی مشکلات ہوں، اپنوں کی طرف سے غیروں کی طرف سے، وہ کبھی بھی سلائڈ بیک نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ دوسروں کو دیکھ کر یا روپے پیسے کو دیکھ کر یا اس طرح کی باتوں کو دیکھ کر وہ خدمت کے میدان میں آئیں گے اور ان کے پاس بلاوا نہیں ہوگا، تو وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں وہ تو انہیں مایوسی ہوگی، نا امیدی ہوگی، اور وہ واپس پھر سلائڈ بیک کر جائیں گے۔ جی پریز گاڈ۔ جیسا کہ ہم سیکھ رہے تھے خدا کے عظیم خادم سے، کہ جیسے انہوں نے بتایا ہمیں کہ کیسے ایک خادم کو زندگی بسر کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے آج بڑا اچھا سیکھنے کا موقع تھا۔ تو جیسے کہ ہمارے پروگرام کا آج کا عنوان تھا خدا کی مرضی سے دوستوں کا چناؤ، دوستوں کو چننا اچھے دوستوں کے ساتھ، تو سر اس پہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے دوست بنانے چاہیے؟ جی، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور یہ آج ہماری نشست کا ٹاپک بھی ہے کہ خدا کی مرضی سے دوستوں کا انتخاب۔ بائبل مقدس الیگزینڈر صاحب اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاتی ہے کہ ہمیں کس قسم کے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری شخصیت
ہمارا کردار تشکیل پاتا ہے ہمارے ارد گرد کے ماحول سے. جس طرح کے ماحول میں ہم رہیں گے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہم ویسے ہی ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر ایک حوالہ پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 33ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, فریب نہ کھاؤ, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. جب صحبت بری ہوگی, کمپنی بری ہوگی, تو پھر ہماری عادتیں بھی. اس لیے ہمیں دوستوں کا انتخاب کرتے وقت بڑی وائزلی, سمجھداری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے. اور اگر ہمارے دوست خدا پرست ہوں گے, اگر ہمارے دوست خداوند میں ہوں گے اور وہ خداوند کی صحبت میں رہنے والے ہوں گے, تو پھر ویسے ہی ہمارا بھی کردار خداوند میں تشکیل پاتا جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک اور حوالہ میں بائبل مقدس میں سے اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امثال کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 20ویں آیت مقدسہ کو ضرور میں تلاوت کرنا چاہوں گا. یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے, امثال اس کا 13واں باب اور 20ویں آیت کے اندر, وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہے, پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا. جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے وہ دانا ہوگا. یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے. اور زبور 1 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں دوستوں کا انتخاب کرتے وقت بڑی کیئرفلی اور وائزلی کام لینا چاہیے. پریز گاڈ. اور سر آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پھر کون سا ایسا دوست بنانا چاہیے جو ہماری اچھی ہمیں گائیڈ کر سکے؟ جی, یہاں پر چند ایک دوستوں کا میں ذکر بائبل مقدس میں سے کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا. اور سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو, اپنے سامعین کو پیدائش کی کتاب میں لے کر جانا چاہتا ہوں. جب خدا نے آدم کو اس زمین پر خلق کیا تو وہ اکیلا تھا, اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. خدا نے اس کے لیے ایک مددگار بنایا اور اس کا نام ہوا تھا. سب سے پہلا دوست جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے آپ کا شوہر اور آپ کی بیوی. اور اگر ہم وائس کی کتاب کے اندر اس کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہے, اور وہاں پر شوہر کو اور بیوی کو دوست کہا گیا ہے. اس لیے پہلا دوست جو آپ کا سب سے بہترین دوست, جو کبھی بھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا بلکہ وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ درست راہ پر رہ سکیں, درست راہ پر آپ چل سکیں, وہ آپ کا شوہر اور آپ کی بیوی ہے. لیکن یہاں پر اگر مجھے اجازت دیجیے, کہنے دیجیے, آج بہت سے نوجوان جوڑے وہ خدا کے اس بنائے ہوئے اصول سے باہر دوستی یاری ڈھونڈ رہے ہیں, اور وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خدا کے کلام سے باہر وہ دوستیاں ناطے ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک زبور بھی ہم گاتے ہیں, پنجابی کا زبور ہے, غیراں دے نال بندے کول قرار, اور پھر ان کے دکھ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. لیکن سب سے بہترین دوست, جو پہلا دوست جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ آپ کی بیوی, آپ کا شوہر ہے. اس کے ساتھ آپ کسی بھی راز کی بات کریں گے وہ آپ کے گھر کے اندر ہی رہے گی. لیکن اگر آپ باہر کسی غیر کو دوست بنائیں گے, اس کے ساتھ کوئی رازداری کی بات کریں گے, تو وہ باہر نکل جائے گی. اور دوسرا جو بہترین دوست الیگزینڈر ہمارا ہو سکتا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. اور بائبل مقدس میں کہا گیا, امثال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. اور 10 حکموں میں آپ جانتے ہیں ایک حکم ماں باپ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. اس کے ساتھ خدا نے وعدہ بھی کیا ہے, اور یہ تمام جو اولاد ہے اس سے میں کہنا چاہتا ہوں, جو بچے ہیں, کہ اپنے ماں باپ کی اگر آپ عزت کریں گے, دل سے آپ ان کے حکموں کو مانیں گے, تو اس کے ساتھ میرے لیے اور آپ کے لیے وعدہ ہے کہ خدا آپ کی عمر کو بھی دراز کرے گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنے دوست بنائیں. یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو قربانی آپ کے لیے آپ کے ماں باپ دے سکتے ہیں, دنیا میں کوئی شخص آپ کے لیے وہ قربانی نہیں دے سکتا. اس لیے سب سے خوبصورت دوست اس دنیا پر
آپ کے ماں باپ ہی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا بھائی، اس کے بارے میں بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، اور وہ ایسا دوست ہے جو مصیبت کے دن کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، کیونکہ دوستوں کے بارے میں لکھا ہے کہ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے ہے۔ لیکن بھائی سے بھی بڑا ایک دوست ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، اور وہ دوست وہ ہے جو اس ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے، میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح۔ اس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اب سے تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ تمہیں اپنے دوست کہوں گا، اور وہ ہمیں اپنے بھائی کہنے سے بھی شرماتا نہیں۔ عبرانیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں سب سے بہترین دوست خداوند یسوع مسیح ہی ہو سکتا ہے، وہی ہماری ہر طرح کے حالات میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے زبور کی کتاب کے اندر، غالباً زبور 20 کے اندر، کہ جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ جائیں گے تو خداوند مجھے سنبھالے گا۔ سب سے بہترین دوست جو کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کو اپنا دوست بنا لیجئے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریے۔ آج میں دیکھتا ہوں بہت سے نوجوان چرچ میں وقت گزارنا پسند نہیں کرتے، خدا کے خادموں کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام اور دعا میں وقت گزارنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں اگر یسوع نہیں ہے تو پھر ابلیس ہے۔ ابلیس آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرفرازی پائیں، آپ اقبال مندی حاصل کریں، تو اس کے لیے خداوند نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور تو نے اس پر عمل کرنا ہے، اس پر دھیان دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور میں تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا دوست بنا لیجئے، کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ جنوب سے ہے، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سرفرازی خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند کو اپنا دوست بنائیے، وہ آپ کو سرفرازی دے گا۔ ابلیس اور اس کے کام آپ کو پستیوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، شرمندگی اور ندامت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اور بہت سے نوجوان شرمندگی اور ندامت کے گڑھوں میں وہ دھنسے ہوئے ہیں، وہ شرمندگی اور ندامت کی کیچڑ میں، نشے بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کی زناکاریوں میں، حرام کاریوں میں، ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان گناہوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے ذہن کو، ان کے دلوں کو گناہ نے دبوچا ہوا ہے، ان کے ذہنوں پر گناہ کا بوجھ ہے۔ لیکن ان سارے بوجھوں سے آزاد صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اپنی دوستی لگائیں گے، اس کے ساتھ اپنی یاری لگائیں گے، وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ دنیا کے دوست اپنا مطلب پورا کریں گے اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح آپ کو کبھی بھی چھوڑے گا۔ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مصرف بیٹے کی مثال، آپ جانتے ہیں، اس کا ذکر انجیل مقدس میں کیا گیا۔ جب اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، سب کچھ تھا، تو اس کے دوست یار اس کے ساتھ تھے، لیکن سب کچھ جب جاتا رہا تو وہ سب ایک ایک کر کے اسے چھوڑ گئے، اور آخر کار وہ تباہی کے وہاں تک پہنچ گیا بستیوں میں کہ اب وہ سوروں کی پھلیاں کھانے پر مجبور ہے۔ لیکن جب اس نے ایک دن سوچا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا، وہاں پر تو میرے باپ کے نوکروں کو بھی وافر مقدار میں خوراک ملتی ہے اور سب کچھ میسر ہے۔ جب آپ اقرار کریں گے، آپ توبہ کریں گے، دوبارہ سے باپ کے گھر میں، چرچ میں آ جائیں گے، باپ کا گھر یاد رکھیے کلیسیا ہے، چرچ ہے، باپ کے گھر میں آ جائیے، باپ پھر سے آپ کو اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سن رہے تھے خدا کے خادم سے خدا کے کلام کو۔ تو آئیے، ابھی پروگرام جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے کر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، خوش آمدید کرتے ہیں آپ سب کو۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے خدا کے کلام کو، خدا کے عظیم خادم کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے ہم نے بہت کچھ جانا ہے۔ تو خدا کے خادم ریورنڈ
आशर सलाम साहब को दोबारा से सर आपको खुशामदीद करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा पाक की। अब वक्त है कि हम खुदा के खादिम से खुदा के कलाम को सीखें। शुक्रगुजारी करता हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल की और अलेक्जेंडर भाई आपकी कि आपने आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आज नौजवानों के साथ इस टॉपिक पर बात कर सकूँ कि हमें अपने दोस्तों का इंतखाब किस तरह से करना है। सो बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ला तब्दील कलाम है, इस तनाज़ुर में भी हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस तरह के दोस्तों को उनका इंतखाब करना है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। सो जिस तरह की हमारी कंपनी होगी, हम उसी तरह के हमारी पहचान बनेगी। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, हमारी उसी तरह की पहचान होती है। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आप किसी को दोस्त बनाएं तो बड़ी समझदारी के साथ उसे दोस्त बनाएं। हमेशा उनको दोस्त बनाएं जो खुदावंद के साथ रहते हैं। खुदा के लोगों को अपना दोस्त बनाएं। जब आप खुदा के लोगों की सोहबत में ज़िंदगी बसर करेंगे, खुदा के लोगों के साथ रहेंगे जो दुआ और कलाम में ज़िंदगी बसर करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी बरकतें होंगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून, चैन, आराम होगा। लेकिन अगर आपने किसी शरीर के साथ, किसी बदकार के साथ, किसी गुनाहगार के साथ दोस्ती यारी लगा ली, तो याद रखिए वो आपकी भी अच्छी आदतों को बिगाड़ देगा। और इसी वजह से आज बहुत से नौजवान कि उन्होंने अपनी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ लगाई है जो खुदावंद में नहीं है और वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ख़ास तौर पर करना चाहता हूँ, वो नौजवान जब उनके साथ गुफ्तगू की जाए और उन्हें कहा जाए, उनके वालिदैन उन्हें कहें या कोई पादरी साहब उन्हें कहें कि इस तरह के दोस्तों के साथ आप ना घूमें, ना उनके साथ वक्त गुजारें, तो वो आगे से एक एक्सक्यूज़ देते हैं। वो कहते हैं कि उनका हम पर असर नहीं होता। यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पर उनका असर नहीं होता तो फिर आप अपना ज़्यादा वक्त उनके साथ क्यों गुजारते हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो आप पर असर अंदाज हो चुके हैं और ये आपका एक्सक्यूज़ के वो हम पर असर नहीं करते, ये बिल्कुल झूठा है। और यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, क्या आपकी दलील सच्ची है या खुदा का कलाम सच्चा है? यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमेशा खुदा का कलाम ही सच्चा है, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ती हैं और ये खुदा का कलाम कहता है। इसलिए आप किसी किस्म के लेम एक्सक्यूजेस ना दें। अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाह में ज़िंदगी बसर ना करें, आप बहाली में रहकर जिंदगी बसर करें, खुशी और शादमानी में रहकर जिंदगी बसर करें, तो सबसे बढ़कर मैं आपको आज कहना चाहता हूं और दावत देना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दोस्त बना लीजिए, क्योंकि उससे अच्छा, उससे बेहतरीन दोस्त दुनिया में आपको कोई और नहीं मिलेगा। आपके भाई, आपके माँ बाप, सारे दोस्त आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इब्लीस आपको तबाहियों की तरफ लेकर जा सकता है, लेकिन खुदा का बेटा हमें जिंदगी देता है, सरफराजी देता है, बरकतें देता है, खुशी और शादमानी और अब्दी आराम देता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सिखाया खुदा के कलाम को, दोस्तों, अच्छे दोस्तों का चुनाव करना। तो मैं चाहता हूँ कि आप तमाम देखने वालों के लिए दुआ मांगे ताकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक ये पैगाम पहुँचे, लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल करें, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जी, अभी हम दुआ करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल को आप ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और बिलखसूस मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ इस चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल के CEO हारून गिल साहब, और इसी तरह से कोऑर्डिनेटर ज़िशान गिल साहब, और होस्ट अपने भाई अलेक्जेंडर जॉन साहब का, कि आज आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों के साथ, अपने सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ ये गुफ्तगू बाइबल मुक़द्दस में से खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। सो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदा आपकी इस टीम को, आपके इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बढ़ाए और बहुत से लोगों तक आप इस पैगाम को पहुंचा सकें मीडिया के थ्रू,
پوری دنیا تک خدا کے کلام کو آپ لے کر جا سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ اے قدوس قادر مطلق آسمانی باپ، میں تیرے پاک بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تیری بارگاہوں میں جھکا اور روح القدس کی حضوری اور معموری میں جھک کر اپنے دل کو تیرے حضور میں جھکاتا اور سجدہ کرتا ہوں۔ شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اسپرچل گروتھ چینل کے لیے، بھائی ہارون کے لیے، بھائی ذیشان کے لیے، بھائی الیگزینڈر کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے میں تیری برکت اور تیری سلامتی کو چاہتا ہوں، تاکہ ہمیشہ ان کے خداوند اس زمین پر رہنا تیرے نام کے جلال کے لیے ہو۔ اور اے خداوند یہ جو کاوش کر رہے ہیں اسپرچل گروتھ چینل کے وسیلے سے کہ تیرا کلام بہت سے لوگوں تک پہنچے اور بہت سے لوگ تیرے کلام کو سنیں اور تیرے کلام کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کر کے برکت کی زندگی بسر کرنے والے ہو، ابلیس شرمندہ ہو اور ہماری زندگیوں سے، سننے والوں کی زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اس ساری ٹیم کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت کی دعا دیتا ہوں، سلامتی اور محافظت کی دعا دیتا ہوں، ہمیشہ ہم سب تیرے نام کے جلال کے لیے استعمال ہونے والے ہو سکیں۔ اے باپ، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے ہی پاک بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اسپرچل گروتھ چینل کو ٹائم دیا۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ دل میں رکھتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میرے دل میں یہی ہے کہ خداوند دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ گاڈ بلیس یو پاکستان، گاڈ بلیس یو آل۔